बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब डॉक्टर खावर जमील साहब, आसिफ जा साहब, हमारे टैक्स मुहतसिब, फौजिया वक़ार साहिबा, हरासमेंट मुहतसिब, मोहतरमा रिफत मलिक साहिबा, नायब सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और मुतसिबीन के एडवाइज़र्स जो यहाँ काफ़ी मौजूद हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अच्छा मौजू है और ख़ास तौर पर इस वजह से इसकी बड़ी अहमियत है कि ये कम्युनिटी के एतबार से और इंसानियत के एतबार से हादसात के हवाले से हमेशा से इंसानियत के अंदर एग्जिस्ट किया है। कहीं सोशल इंश्योरेंस के तौर पर एग्जिस्ट किया है, कहीं बुज़ुर्गों ने इंश्योर कर लिया है चीज़ों को, कहीं वेल्दी कम्युनिटी के लोगों ने इंश्योर किया है, मगर इंसानी हमदर्दी के हवाले से ये एग्जिस्ट तो करता रहा, मगर इसको फॉर्मलाइज़ किया गया। जैसे जैसे पॉपुलेशन की तादाद बढ़ती गई तो इन चीज़ों को फॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की, वरना आपका मुल्क भी इंश्योरेंस करता है, आपकी और मेरी, और किस तरह से करता है कि हर हादसे के अंदर क्योंकि आपको टैक्स करता है तो हर हादसे के अंदर वो मदद करने की कोशिश भी करता है, कभी कैलामिटीज़ के हवाले से करता है। एंड द बेसिक फंक्शन गवर्नमेंट का है भी यही कि वो एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड पैदा करे, किस तरह से कि इंसान तगोदो करके ख़ुद मेहनत करके कोई शख्स और कोई ख़ानदान इल्म और मुख्तलिफ़ सीढ़ियों के ज़रिए तरक्की कर ले और कुछ लोग नीचे रह जाए। तो दूसरी जनरेशन जो इसकी सब्सिक्वेंट जनरेशन है उसके अंदर स्टेट इस बात का अहतमाम करता है, करना चाहिए कि इन सब लोगों की औलाद को यकसा मौक़े मिले। ठीक, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट। दुनिया भर के अंदर जिस तरह से भी करे, कुछ स्टेट्स सोशली कॉन्शियस ज़्यादा होंगी, वो लेफ़्ट की तरफ लीन करेंगे। बहुत सारी वेलफेयर स्टेट्स हैं जो हैं कैपिटलिस्टिक, मगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ दे टैक्स हाई हैं और बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, और बाज़ स्टेट्स कम टैक्स करते हैं, बाज़ स्टेट्स अपने नेचुरल मादनियाती वसाइल से अपने कॉफर्स को भरते हैं और फिर लोगों का सोशल इंश्योरेंस करते हैं। सो इंश्योरेंस जो है वो हर एतबार से, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसकी नेक्स्ट जनरेशन को लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, और फिर उसके अंदर इस बात का इम्कान है कि ज़िंदगी के अंदर मेहनत कर कर वो फिर ये कैफियत पैदा करते हैं, और फिर स्टेट टैक्स करती रहे ताकि सब्सिक्वेंट थर्ड जनरेशन को भी यकसा मौक़े, तालीम, सेहत और अपॉर्चुनिटीज़, ये बेइंतहा ज़रूरी है। कोई स्टेट अगर तासुबात के साथ चलती है और एलीट प्रोपगेशन करती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा होता है और दुनिया की बहुत सारे ममालिक के अंदर। एक बड़ी अच्छी किताब है the reasons of economic reasons behind dictatorship and democracy by ये जिन्होंने the fall of nations भी लिखा है, डैरन एसिमोग्लू और जेम्स रॉबिन्सन की किताब है। उसके अंदर जो इलीट और नॉन इलीट की बैटल है, जो जमहूरियत की बुनियाद है, उसको उन्होंने ट्रेस किया है। अच्छा, ये इलीट एक्सप्लॉयटेशन जो है, जो माशरे के क़वानीन के एतबार से क़वानीन भी ऐसे बना लेता है कि स्लोप इलीट की तरफ हो। और मैं आपको छोटी छोटी मिसालें देना चाहता हूँ कि जो प्योरली कैपिटलिस्टिक मादर पिदर आज़ाद कैपिटलिज्म जिसके अंदर कोई कंट्रोल्स ना हो, वो बड़ी अनइवननेस माशरे में क्रिएट करता है। एक थॉमस पिकेटी की रिसर्च इसके अंदर है, उसके अंदर उसने ये ट्रेस किया कि पिछली सदी के अंदर तकरीबन 1 और 20 का तनासुब था जो लोएस्ट पेड वर्कर था और हाईएस्ट पेड वर्कर का। अब वो 1 और कई 100 के करीब पहुंच गया है। ये तनासुब बहुत बढ़ता चला जा रहा है, और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी के हवाले से, उसमें ख़तरा ये है कि ये तनासुब और बढ़ जाएगा। और ये तनासुब आप ये देखिए कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो बड़ी चेंज आई है कि वो ऑयल जायंट्स टॉप 10 में होते थे, अब ऑयल जायंट्स नहीं है, डेटा जायंट्स हैं, आईटी जायंट्स हैं जो टॉप 10 के अंदर हैं, और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, प्रॉबेबली 50 बिलियनर्स hold 99% of the wealth of the world.
اچھا اب ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیں اسلامی معاشرے کے اندر دو چیزیں آئیں. ایک چیز تو یہ آئی کہ کمپلسری ٹیکسیشن ان دا فارم آف زکوٰۃ، تم نے دینا ہی دینا ہے. اور ایک فارم یہ آئی کہ خیرات کرو. اور کیا خیرات کرو؟ اپنا سرپلس خیرات کرو. اس پہ انسسٹنس رہی کہ کیا خیرات کرو. لوگ پوچھتے تھے اپنا سرپلس خیرات کرو. اینڈ اٹ واز فار ایوری بڈی. یعنی ایک غریب صحابی آئے مزدور، انہوں نے کہا کہ آپ ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمر نے یہ کیا اور ابو بکر نے یہ کیا رضی اللہ عنہ، اور آپ کہتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، تو مجھ غریب آدمی کے لیے جنت نہیں ہے؟ مطلب یہ صرف ایلیٹ کے لیے؟ مطلب اٹ واز اے ویری جینوئن کوشچن فرام اے کامن مین، اینڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیور گاٹ انسلٹڈ بائی سچ عامی کوشچنس. تو انہوں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں مزدوری کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اچھا تم کل اپنی مزدوری لے کر میرے پاس آنا. تو وہ جو مزدوری لے کر آیا اس میں سے انہوں نے ایک کھجور جتنا کہا اس کو کہ جاؤ یہ خیرات کرو. یو سی ایٹ ایون دیٹ لیول. اچھا واٹ ڈز دیٹ سمپلیفائی؟ وہ عکاسی یہ کرتا ہے کہ ایک ہمدردی کی کیفیت انسان میں ہو. اچھا ہمدردی تو یہ بھی ہوتی ہے نا کہ گھر میں کھانا کم ہے تو ماں باپ اپنا پیٹ ٹائٹ کر کے بچوں کو کھلاتے ہیں. تو اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ خود پیٹ بھر کے کھا لو اور دوسروں کو جو بچ جائے وہ دے دو. وہ اتنی ہمدردی کے ایوری لیول. اچھا یہ کمیونٹی کانشسنس کے اوپر آج کل میں بڑا اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی اصل ذمہ داری، اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ آدمی زندگی کے اندر اپنے مطالعے اور سرکمسٹانسز کے اعتبار سے اپنی سوچ کے اندر تبدیلی لاتا ہے. تو میری سوچ کے اندر جو تبدیلی آتی رہی ہے تو پچھلے دنوں میرے اوپر ایک چیز یہ اجاگر ہوئی کہ اسلامی معاشرہ جو تھا وہ کمیونٹی ریلیٹڈ تھا. اسلامی قوانین جو تھے وہ کمیونٹی ریلیٹڈ تھے. وہ ایک ایلیٹ نان ایلیٹ کے قوانین نہیں تھے. اور اس کی ایولیوشن کے اوپر میں کبھی کبھی ذکر کر دیتا ہوں کتاب کا کہ وائل فلاح نے لکھی کہ دا امپاسبل اسٹیٹ. اس کے اندر اس نے اس بات کو کہا کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکی زندگی میں صرف کمیونٹی انوالومنٹ تھا، انصاف اور community. He did not have a state, but his life was insaf and community involvement, looking for the deprived. ان کی مدد کرنا، ان کا ہاتھ پکڑنا، سوشل انشورنس پرووائڈ کرنا. That was a community. درگزر کرنا، لوگوں کو یہ دکھانا کہ کوئی کام کر لے. The forgiveness is there. یعنی بچے اگر پتھر ماریں تو دو یہودی آئے مکے اور انہوں نے کہا، تلاش تھی کہ کون ہے وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو کسی نے بتایا کہ وہ آ رہے ہیں. اچھا ان کے پیچھے بچے کسی نے پتھر مارا. تو دونوں یہودیوں نے آپس میں یہ بات کی کہ دیکھو اگر یہ نبی ہے تو یہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے گا کہ ان کو سزا ملے. اور کیا دیکھتے ہیں کہ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو فرگیونس ہے، دس واز دا ایتھوس آف ہیومینٹی. اب بھی آج بھی دنیا کو اگر آپ دیکھ لیں تو دنیا کے اندر جو سخت مزاجی ہے اس سے تو مجھے بھی دھچکا پڑا. میں سمجھتا تھا کہ مجھے پاکستان کی فکر تھی، اور ساتھ ساتھ جب میں نے غزہ کی کیفیت دیکھی تو مجھے اتنا تعجب ہوا کہ پڑھی لکھی قومیں جب ظلم کرنے پر آتی ہیں تو ان میں ظلم کے ہتھیار کی طاقت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ ظلم کرتی ہیں. یعنی ان میں ریسٹرینٹ میں نے نہیں دیکھا. مگر جو اسلامی معاشرہ جس کی تلاش مجھ کو اور آپ کو ہے، جس کی تلاش ہے، اچھا وہ کیوں ہے؟ وہ تھیوکریسی کے اعتبار سے تلاش نہیں ہے. وہ اس اعتبار سے تلاش ہے کہ انسانی معاشرے میں، اسلامی معاشرہ بات کی بات، اس انسانی معاشرے میں محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے کی فکر کے ساتھ ہم جی سکیں. دس از دی الٹیمیٹ آف اینی سوسائٹی. بلکہ قوموں نے اور جمہوریتوں نے دا اسٹرگل فار ہیپینس کو اپنی آئین کے اندر بھی انوالو کیا. اور ہیپینس اس طرح سے نہیں آ سکتی نا کہ میں آپ کو ایکسپلائٹ کر کے خود خوش ہو جاؤں اور دوسرا رشک یا حسد کرتا رہے. یہ جو تناؤ ہے معاشرے کے اندر، اس کو انڈو کرنا میرا اور آپ کا فرض ہے. یعنی مسلمانوں کے یہاں اس بات کی بھی تھا کہ جب کہیں رشتہ داروں میں بھی ملنے جاؤ تو کم سے کم حسد کی کیفیت کریٹ نہ کرو، زیور پہن کر مت جاؤ، ایسی چیز مت دکھاؤ کہ لوگوں کے اندر ایک حسد کی کیفیت ہو. اور آپ یہ دیکھیے کہ میری اور آپ کی زندگی میں ہر وقت انسان کمپیریٹو بات کرتا ہے. جس کو دیکھتا ہے اس کے سٹیٹس کے اعتبار سے سوچتا ضرور ہے. کوئی انسان یہاں بیٹھا ہوا بھی
ایسا نہیں ہے جو یہ نہ دیکھے. اور جب اسٹیٹس دیکھتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ کیا یہ حرام سے کیا اس نے یا حلال سے کیا. دا فرسٹ تھنگ دیٹ کمز ٹو ہز مائنڈ. پھر رویہ دیکھتا ہے کہ اس میں انکساری ہے یا غرور ہے. آپ ذرا سی ترقی کر لیں, آپ کے رشتہ دار آپ کو اس پیمانے پر تولنا شروع کر دیتے ہیں. You must acknowledge the fact کہ ہر رشتہ دار آپ کو اس پیمانے پر تولتا ہے کہ یہ اس نے ترقی کی, کیا اس کے حلال ترقی کی یا حرام ترقی کی, یا اس نے پیسہ بنایا حلال بنایا حرام بنایا. اور اعتراض کرنے کے اعتبار سے وہ دوسرا جو آپ کو جانتا ہی نہیں ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا, جو جانتا ہے وہی حسد کرتا ہے. لہذا ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد, کہ اللہ تعالیٰ حسد سے بھی بچائے. تو میں انشورنس سے ادھر ادھر ہو گیا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ انشورنس کی بنیادی چیز ایک کمیونٹی کانشسنس ہے. اچھا, آپ کے ملک کے اندر یہ کمیونٹی کانشسنس بائی لا بھی موجود ہے. امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس بائی لا موجود ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ جی امپلائر کو بھی ٹیکس کرتا ہے اور آدمی خود بھی کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے, تو لہٰذا بڑھاپے کے اندر وہ ایک انشورنس بینیفٹ ملتا ہے. ضروری ہے نا کہ بڑھاپے میں انشورنس بینیفٹ ملے. اچھا, تو دیٹ از اے اسٹیٹ انکریج فینامینل. اچھا, اسٹیٹ اور انداز سے بھی مختلف طریقوں سے انکریج کرنے کی کوشش کرتا ہے قوانین کے ذریعے, مگر مجھے تعجب اس بات کا ہے کہ ایک اتنا اچھا فینامینل وچ از آلسو پروفٹ میکنگ. اسٹیٹ جو EOBI کے والا معاملہ ہے وہ بھی پروفٹ میکنگ ہے, اس طرح سے کہ ہم نے تو کہانی سنی کہ جب پیسہ خوب آ گیا تو وہاں بھی بے انتہا کرپشن کے طور پر بھی استعمال ہوا. تو اٹ واز اے ناٹ اے پروفٹ جنریٹنگ انسٹیٹیوشن. اسٹیٹ انسٹیٹیوشن وہ EOBI کم سے کم ایسا تھا کہ نو پروفٹ نو لاس پر بینیفٹ پرووائڈ کرے. دیٹ واز دی انسٹیٹیوشن, ناٹ فار پروفٹ. یعنی اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنس پروفٹ جنریٹنگ بھی ہوتے ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں وہ پروفٹ جنریٹنگ بھی ہوتے ہیں, مگر یہ انسٹیٹیوشن شاید یہ پروفٹ جنریٹنگ کم تھا اور سسٹیننگ پروفٹ زیادہ تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ BISP از اے سوشل نیشنل انشورنس اسکیم جس کے اندر غریب کو کچھ لیویبل کیفیت میں لایا جاتا ہے نا. بٹ دی انٹینشن آف دیٹ BISP آلسو از ناٹ ٹو میک اٹ اے پرماننٹ فورم یا انشور کرے کہ آج جو لوگ اس میں ہیں وہ اس میں سے نکلیں, کہ دوسرے لوگ آئیں تو دوسری بات ہے, مگر اس کا انٹینٹ یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نکالیں, ناٹ ٹو لیٹ دیم بی دیر اینڈ مسلسل ان کو دے. کیونکہ یو ریممبر کہ ہمارے اسلامی ایتھوس مجھے اس وجہ سے زیادہ یاد آتا ہے آج کل کہ جب میں نے غزہ کے اندر اور دنیا کے اندر جمہوریتوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھا تو میں نے بڑا تلاش کیا کہ واٹ ہیز ہیپنڈ. کیونکہ مجھے تو یہ خیال تھا کہ جہاں جمہوریت زیادہ ہوگی وہاں انسانی ہمدردی بھی زیادہ ہوگی, آبویسلی. یعنی میں تو آبویس سمجھتا تھا کہ بھائی جمہوریت تو انسانی ہمدردی تو بنیاد ہے جمہوریتوں کی. بٹ میں نے کیا دیکھا, میں نے یہ دیکھا کہ انہی جمہوریتوں نے جس اعتبار سے دنیا کے اندر قتال کا بازار گرم کیا ہے, چاہے وہ فار ایسٹ ہو, کمبوڈیا, ویتنام, لاؤس ایٹسٹرا ایٹسٹرا, آپ نام گنتے چلے جائیے, کوریا نارتھ اور ساؤتھ ڈیوائڈ ہوا, فلپائنز میں جنگ ہوئی, پھر آپ لیٹن امریکہ کے اندر, یہ میں پچھلے 60-70 سال کی جب سے اقوام متحدہ بنا ہے جب سے ذکر کر رہا ہوں, وہاں بھی دیکھیے تو یہ جمہوریتوں نے فومنٹ کیا ہے. افریقہ کے اندر آج بھی جنگیں ہیں ویسٹرن انٹرسٹ کے اعتبار سے. تو میرا کانفیڈنس انسان کی سوچ کے اندر ذرا سا شیک ہو گیا. کیوں؟ کوئی مورل اینکر کیا نہیں ہے. تو مورل اینکر انسان کی سوچ نے یہ طے کیا کہ میرا دماغ ہی سے, میرے دماغ سے ہی مورل اینکر نکلے گا. تو آئی تھاٹ دیٹ واز آلسو رائٹ کہ بھئی اپنے دماغ سے مورل اینکر نکلے گا نا, اپنی بینیفٹ اپنی کمیونٹی کے اعتبار سے. مگر پھر اس کے اندر ایک اور کیفیت نظر آئی کہ میرے ملک کا شہری جو ہے تو میں اس کی بینیفٹ کے لیے کام کروں. دوسرے ملک کا شہری کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی کیفیت نہیں. بلکہ آج بھی میں ابھی صبح سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا تو وہ مجھے پرانی بات یاد آ گئی جو پچھلے 300-400 سال سے جب رینیسانس یورپ کے اندر ہوا تو وائٹ یورپ نے بڑی ترقی کی, آرٹس, کرافٹ, کلچر, سائنس, سب چیزوں میں. جب اس میں ترقی کی تو دنیا کے مختلف خطوں کے اندر ایک اوپننگ پیدا ہوئی جس کے اندر تجارت کی اوپننگ کم, ایکسپلائٹیشن کی اوپننگ زیادہ. اینڈ دیر از اے کمپیریزن بٹوین سم کلچرز, یعنی یہ 3 شپس کے ساتھ
پورچوگیز اور اسپینش اور لوگ نکلے، انہوں نے جھنڈے گاڑے نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں، اور وہاں پر لوکل سویلائزیشن سے سابقہ پڑا. اس سابقہ جو پڑا اس کے اندر ان کو ایکسپلائٹیشن کا راستہ بڑا کلیئر نظر آیا. انکاز، ایزٹیکس، سونا چوری جو جتنا جمع تھا، تو انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا اور پھر یہ کہا کہ دیز آر سیویجز. آپ ساری یورپین ہسٹری دیکھ لیں، دیز آر سیویجز. ان کے ساتھ ہم یورپین ایتھکس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو معاہدے کو بھی فالو نہیں کریں گے. تھامس جیفرسن نے ریلیجنس کے متعلق لکھا دیز آر سیویجز، ان کو تو مارا جائے. تھامس جیفرسن نے مارنے کا نہیں لکھا، مگر سیویجز کو جیسے ٹریٹ کیا جائے گا، نہ کوئی پیکٹ، نہ کوئی ان کے ساتھ پیکٹ بھی کر لو تو یو کین وائلیٹ دیٹ پیکٹ. یہی افریقہ کے اندر کہا گیا کہ دیز آر سیویجز، ہے نا. یہ کنگ لیوپولڈ II نے 100 ملین لوگوں کو مارا، 10 کروڑ لوگوں کو مارا ہے افریقہ میں، کانگو میں کہتے ہیں. کانگو بڑا ایریا تھا، کانگو میں مارا. اور دیز آر سیویجز. آج بھی بائیڈن صاحب نے بھی یہ کہا ہے، شاید یہ کسی اور نے کہا ہے، نہیں بائیڈن نے کہا، کسی اور نے کہا ہے کہ یہ غزہ کے اندر ذرا سی اسٹیبلٹی آئے تو سیویجز کو مارنا ہے. تو لہٰذا جب تک آپ باقی دنیا کو، براؤن کو اور بلیک کو سیویجز سمجھتے رہیں تو انصاف نہیں ہوگا. کبھی کبھی ہماری سوچ کے اندر بھی سیویجز والی بات تو نہیں آئی، مگر ہماری سوچ کچھ اپنے قوموں کے اعتبار سے یہ ضرور آئی کہ یہ لوگ محنت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، لہٰذا ان کو بینیفٹس ملنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ سوچ بھی خراب ہے، کیونکہ جب کہیں اکنامک ڈیپریویشن ہو تو جنریشنز کاہل بن جاتی ہیں پھر، کیونکہ فائدہ ہی جب کوئی نہیں ہے تو وہ محنت کی اسپرٹ ہی نہیں ہوتی. تو لہٰذا جسٹ بی ویری کیئرفل. تو مجھے جو ڈس اپوائنٹمنٹ انسانیت کے ساتھ، پھر یورپ نے کہا کہ جی چرچ کو نکال دو، سیکولر اسٹیٹ بنا دو، اور ہیومینیٹیرینزم اس کی جگہ لے گا. بٹ واٹ آئی ہیو سین کہ ہیومینیٹیرینزم نے کہیں جگہ نہیں لی. اس وقت دنیا کے اندر میرے ملک کے شہری کی قیمت، جان کی قیمت زیادہ ہے، باقی ملکوں کے شہریوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر کہیں زیادہ مجھے کچھ کرنا ہو تو وہاں کے لوگ تو سیویجز ہی ہیں، لہذا کولیٹرل ڈیمیج کی کوئی اہمیت نہیں جتنے لوگوں کو مارا جائے. اچھا، اب اگر آپ دنیا سے سیکھیں تو مجھے ملک کے اندر ایک انصاف کا نظام آپ سب کو قائم کرنا ہے. اینڈ ون آف دا پلرز آف دیٹ انصاف کا نظام از کمیونٹی کانشسنس. یہاں محتسبین بیٹھے ہیں ٹیکس کے بھی، یہ کیا نظام انہوں نے بنایا ہے؟ وہ یہ کہ کسی کو کوئی تکلیف ہو تو جلدی انصاف ہو. کیونکہ ہم نے کوئی ایسا نظام انہیرٹ کیا ہے جس کے اندر جلدی کے بجائے اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ کوئی چیز اگر مقدمے کے طور پر کورٹس میں گئی تو کورٹس کا پروف آف ایویڈنس اور سارا سسٹم ایسا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ ڈیلے ہو جائے انصاف. اور بہت سارے ادارے جو ایلیٹس ایکسپلائٹیٹو سیگمنٹ ہے، وہ تو قبضہ سچا دعویٰ جھوٹا پر بلیو کرتا ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ پوسٹپون ہو. لہٰذا وہ کہتا ہے کہ تم تحقیقات کہیں اوپر نہیں کرو، نیچے سے آنے دو، جتنے دنوں میں آئے گا وٹنسز مر جائیں گے، چیزیں چھپ جائیں گی، ریکارڈ جل جائے گا، ریکارڈ چوری ہو جائے گا. سرپرائزنگ. اور پھر اتنا امکان ہے اس بات کا کہ کوئی ایک کرپٹ آدمی کا میں مقدمہ میرے پاس آیا، اس کا نہیں بلکہ ایک نیب کے انڈیویجول کا آیا مقدمہ کہ کسی کرپٹ آدمی کی کوئی 100 کے قریب بڑی ویلدی پراپرٹیز کی اوریجنل چھاپا مار کر نیب نے جمع کی تھی. سندھ کی بات کر رہا ہوں، بلینز کی. اور جس آدمی کا مقدمہ میرے پاس آیا اس کا ڈسمسل آف سروس کا تھا. اس نے یہ کہا اچھا اوریجنل کاپیز کے بغیر چلتا نہیں ہے معاملہ فوٹو کاپیز پر عدالتوں میں. تو اس نے یہ کہا کہ میری الماری سے سب چوری ہو گئی. میرے ملک کو بلینز آف روپیز کا نقصان ہوا. اینڈ دی اونلی آپشن آئی ہیڈ واز کہ اس کو ڈسمس کر دو، تحقیقات کرتے رہو. اس بات کو اب 10 سال تو ہو گئے، تحقیقات بھی کیا ہوئی ہوگی اس کے ساتھ، اور اس کو جو پیسے ملے ہوں گے چوری کروانے کے، وہ ساری تحقیقات کو بھی وہ ہینڈل کر لے گا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نظام کے خلاف ہمارے محتسبین جو بیٹھے ہیں،
اور یہ ضروری ہے یہ گفتگو اس وجہ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ عوام کو، لوگوں کو پتہ چلے کہ دس از اے ون اسٹاپ شاپ، کہ ایک مرتبہ آپ آئے. یہ لوگ 60 دن کے اندر میرا خیال ہے 99% کیسز اور چیزیں نمٹاتے ہیں. ماشاءاللہ، ہیٹس آف ٹو دیم. شکریہ آپ کا. اور اس کے بعد جب اپیل ہوتی ہے تو اپیل آج کل میں خود بھی سن رہا ہوں، اس وجہ سے کہ میں جانے سے پہلے میری خواہش یہ ہے کہ سارا بیک لاگ ختم ہو جائے. تو میں آج کل 20 کے قریب اپیلز ہر ہفتے میں خود بھی سنتا ہوں. اور مجھے اس سلسلے میں اب لوگوں کو میں کوٹ کرتا ہوں تو آپ کو بھی میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. مجھے کل میں تعزیت کے لیے گیا ایس ایم ظفر صاحب کے گھر پہ. تو پچھلے دنوں میں ایس ایم ظفر صاحب کی ایک کتاب انہوں نے مجھے بھیجی تھی، تو کوئی ان کے انتقال سے 3-4 ہفتے پہلے میں نے اس کو مکمل کیا اور ان کے بیٹے کو میں نے کہا کہ ان کا شکریہ ادا کرنا. وہ تھی اسلام اور جمہوریت. کیونکہ جمہوریت کے حوالے سے دنیا کی جمہوریتوں سے میں پریشان، تو میری کوشش یہ تھی کہ جمہوریت کا مورل اینکر کہاں سے ملے گا. جب اگر انسان کے دماغ میں مورل اینکرز کے سے متصادم جمہوریتوں کے فیصلے ہیں تو کہاں سے ملے گا. تو وہ بڑی اچھی سمری ہے اسلام اور جمہوریت کے اوپر. اس میں حضرت عمر کا گورنر بصرہ کے نام خط ہے، اور وہ اس کے 5 نکات میں ابھی آپ بیٹھا ہوا لکھ رہا تھا کہ آپ کی نظر سے گزاروں گا. اس میں ایک تو یہ تھا فیصلہ کرنے کے لیے تم کو کیا کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ تھا کہ جو دور سے آیا ہو اس کا فیصلہ فوراً کرو، پرائرٹی میں کرو، تاکہ اس کا فیصلہ ہو اور وہ گھر جائے. ریمارکیبل کہ 1400 years ago the principles could be the same، کہ جو دور سے آیا ہے اس کا فیصلہ جلدی کرو. اور لہٰذا ہم پچھلے 5 سال سے زوم پر بھی کر لیتے ہیں، فون پر بھی کر لیتے ہیں، تاکہ وہ اس کو آنے کی زحمت نہ ہو، اور ہر غریب آدمی پہنچ تو جائے نا، فون کے ذریعے بھی پہنچ جائے. اور غریب اور ان پڑھ جو ہو اس کا مقدمہ تم خود بھی لڑو، کیونکہ اس کے پاس شاید وہ آرگومنٹس نہ ہو، شاید وہ کیفیت ہی نہ ہو کہ وہ اپنا مقدمہ بیان کر سکے. یا جب اس کو دکھایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ 10 پیجز کا فائن پرنٹ تم نے سائن کیا، وہ کہے گا میں نے سائن کیا. مگر آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ آیا اس نے سوچ سمجھ کر سائن کیا، یہ کیسے کیا، ہے نا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کا مقدمہ تم خود لڑو، تمہاری ذمہ داری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر فیصلہ تمہارے سے غلط ہو گیا ہو تو یو ٹرن از دا نیو ورڈ وچ آئی ایم ایڈنگ ٹو اٹ. تو یو ٹرن لینے میں کوئی حرج نہیں، اپنا فیصلے کو ریوزٹ کرو. کوئی پتھر کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہے، پتھر کے اوپر لکھا ہوا صرف قرآن ہے نا. باقی تم فیصلے کو ریوزٹ کرو. چوتھی بات یہ ہے کہ پھر فیصلہ ہوا میں نہیں، فیصلے کو امپلیمنٹ کرو. اسی a lot of times we see کہ فیصلہ ہو گیا امپلیمنٹ نہیں ہوتا. فیصلے کو امپلیمنٹ کرو. اور 5ویں چیز بڑی اہم ہے کہ کبھی اپنے آپ کو پارٹی یا غصے میں نہیں آؤ. اپنے آپ کو پارٹی نہیں بناؤ. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ خود کسی بات سے چڑھ کر آدمی ٹریک چھوڑ دے. اینڈ اٹ از ویری پاسبل. آپ اپنی زندگیوں میں دیکھ لیجئے، جب آپ کو غصہ آتا ہے آپ کسی کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ملازم کے ساتھ، بچے کے ساتھ، اولاد کے ساتھ. یہ غصہ جو ہے نا، جس کے اوپر رومی نے کہا کہ جب تم کو غصہ آئے نا تو موت کی طرح ساکت ہو جاؤ. اسٹاپ، الاؤ دیٹ ٹو سیٹل ڈاؤن. موت کی طرح ساکت ہو جاؤ. رومی کی بڑی اچھی مثال ہے کہ جب وہ غصہ آئے. یا دوسری اس کی مثال اسی ٹرینڈ میں ہے کہ عیب چھپانے کے اعتبار سے رات کی تاریکی بن جاؤ کہ عیب چھپاؤ. مائی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم عیب چھپاتے تھے، درگزر کرتے تھے، چہرہ موڑ لیتے تھے. تو یہ سوسائٹی کے اندر دیز آر دا گڈ تھنگس. یعنی عیبوں کو ہوا دینا سوسائٹی کو ڈیگریڈ بھی کرتا ہے. جو بات چھپی ہوئی ہے، انلیس آپ نے انصاف کہیں کرنا ہو تو یو کین اوپن اٹ اپ. مگر جو چیز چھپی ہوئی ہے تو سوسائٹی کے اندر آج کل آپ نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو دس سیمس ٹو بی اے پینفل تھنگ
مگر ایٹ دا سیم ٹائم بہن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک گٹ ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو روک دو. یہ پاکستان کے اندر ہم نے بہت کچھ دیکھا، یہ بھی دیکھا کہ ٹیلی ویژن کے خلاف بھی بات ہوئی، یہ بھی دیکھا کہ ویکیپیڈیا بین ہو گیا، یہ بھی دیکھا کہ یوٹیوب بین ہو گیا. تو دس از اے گٹ نی جرک ریئیکشن. جھوٹ کا مقابلہ انٹلیکٹ اور سچ سے کرنا پڑے گا، جھوٹ کا منہ بند کرنے سے نہیں ہوگا. ٹرانسپیرنسی از دی اونلی تھنگ وچ کین اوپن اپ آل دیز ایشوز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کے اندر ٹرانسپیرنسی کو ذہن میں رکھا جائے. اچھا جی، اتنی میں سوچ رہا تھا کہ آپ میں آیا، مجھے بڑی خواہش ہوتی کہ میں یہ بھی سنتا، اور آپ نے بتایا کہ کیا ایشوز کیا ہیں کہ انشورنس کیوں عام نہیں ہو رہا. تو 0.85% آف دا جی ڈی پی انشورنس کا ہے، جبکہ دنیا کے اندر زیادہ ہائر پرسنٹیج ہے، ایون نیبرنگ کنٹریز کے اندر زیادہ ہے. تو دیر از اے گیپ. اچھا، وہ گیپ کیا ہے اور گیپ کو ہینڈل کیسے کریں؟ دیکھیں، ڈویبلز پر آنا چاہیے. بہت ساری گفتگو پرنسپلز پر تو ہو سکتی ہے، مگر ڈویبلز پر آنا چاہیے کہ کیا کریں. ایک تو ڈویبل ہم نے یہ اختیار کیا محتسبین کے حوالے سے کہ ہم نے کہا کہ اپنے فیصلوں کا چرچا کرو. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ انصاف کا ایک جگہ ہے جہاں پر لوگ جا سکتے ہیں. اچھا، یہ اس بات کا بھی مجھے بعض محتسبین نے کہا کہ جی ٹی وی پر اس کا اشتہار چلائیں. تو میں نے ان سے گزارش یہ کی کہ شاید اتنے پیسے نہ ہوں کہ ٹی وی پر اشتہار چلائیں، مگر ہر فیصلے کی اپنی مائلیج بہت بڑی. جس غریب کا معاملہ آپ نے حل کیا، جس ظلم کو آپ نے چھوا، جس کو انڈو کیا، اس کی اپنی مائلیج ہے نا. تو جو نیو فارم آف انفارمیشن کو اپنی سیڑھی بنائیں. دوسری بات پھر یہ کہ فیصلے جلدی کریں. اور تیسرے یہ کہ جہاں کوئی پرنسپلی سم تھنگ از رانگ اس کو ایڈریس کریں. اچھا، ایک پرنسپلی مجھے چیز نظر آئی جس کو میری آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں. وہ چیز یہ نظر آئی کہ بہت سارے معصوم لوگ آئے، اپیلز میں بھی میرے پاس آئے، میں نے ان کو خود سنا، کوئی ان پڑھ، کوئی کم پڑھا لکھا، اور اس نے کہا جی میں نے مجھے فلانی چیز ملی، فلانی چیز میں نے بیچی، اور بینک میں جب ڈپازٹ کرنے گیا تو بینک کے ملازم نے یہ کہا کہ تم یہ انشورنس لے لو اور اس میں تمہیں اتنا منافع ہوگا. اچھا، بہت سارے مقدمے ایسے آتے ہیں، میرے خیال سے 80% انشورنس کے مقدمے ایسے ہی آتے ہیں کہ جی اس نے سیل کیا اور اس نے کہا یہ منافع ہوگا، یہ منافع ہوگا، اور میں نے خرید لیا، اور مجھے 1 سال بعد. اچھا، اس میں ایک کلوز ہے کہ 2 ہفتے اس کے پاس ہیں کہ اس کو ریویو کر لے اور بیک سٹیپ کر لے کہ مجھے نہیں چاہیے. اچھا، مجھے نہیں معلوم کہ 2 ہفتے کے اندر وہ جو ان پڑھ تھا شروع میں وہ پڑھا لکھا ہو جائے گا، کیا فرق پڑے گا. تو وہ آتے ہیں کہ جی مجھے یہ انشورنس بیچی گئی. اچھا، پھر ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آئی، مجھے پتا تعجب ہوا کہ جو سیلر ہے بینک کا، جو کلائنٹ ہے انشورنس والوں کا، نہیں ان کا فرنٹ ہو گیا بینک کا، ریلائبل ہے. میں بینک جاتا ہوں، مجھے بھروسہ ہے کہ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے. پہلے تو ایک ٹرسٹ کے ساتھ میں بینک گیا، میں کسی پرائیویٹ مانیٹائزنگ گروپ کے پاس یا پرائیویٹ قرض دینے والے کے پاس نہیں گیا، میں بینک کے پاس گیا، اور مجھے بھروسہ ہے پاکستان کے بینک کے اوپر کہ قانون کے اندر ہیں، تو لہٰذا جو یہ کہہ رہا ہے، جو یہ کر رہا ہے، یہ ٹھیک کر رہا ہوگا. اچھا، مگر آپ ٹریڈیشنلی 1000 سال سے اس بات کو دیکھیں کہ جو چیز بیچتا ہے نا، وہ کبھی کبھی ٹھیلے والا یہ کہتا ہے کہ مجھے جی اس پہ منافع ہی کوئی نہیں، یہ تو پھل خراب ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں اس کو کم منافع پر بیچ رہا ہوں، یہ نقصان پر بیچ رہا ہوں. اینڈ دیٹ موٹیویٹس یو. کوئی ٹھیلے والا یہ کہے کہ یہ 100 روپے کی چیز ہے، میں نے 2 روپے میں خریدی تھی، تو آپ اس سے خریدیں گے؟ آپ یہ سوچیں گے کہ اگلے کے پاس جاؤں شاید بیٹر ریٹ مل جائے. بٹ دا مارجن آف پرافٹ کی عکاسی ہے. دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ صحیح بات کرو. یہ پھل جو ہیں تم نے اوپر اتنے اچھے اچھے لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے ہاتھ ڈال کر نیچے سے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اصلیت بتاؤ لوگوں کو. تو اب جب میرے پاس یہ مقدمے اپیلز میں آ رہے ہیں تو میں نے یہ سمجھا کہ اگر میں بھی کسی کے پاس جاؤں اور مجھے پتا ہو کہ یہ آدمی خود پہلے سال کا پریمیم میں 40% کا حصے دار ہے، تو میں صرف یہ نہیں، مطلب ضرور لوں گا پھر بھی، مگر میں یہ دیکھ لوں گا کہ کہیں یہ اوور سیل تو نہیں کر رہا، کہیں یہ بیڈ سیل تو نہیں کر رہا. میرا حق ٹرانسپیرنسی کا یہ کہ آئی شوڈ نو
کہ واٹ از ہیپننگ. آپ سمجھے نا میری بات. تو میں نے یہ ریکویسٹ کیا ہوا ہے, مگر مجھے آج بھی نہیں معلوم کہ سیکیورٹیز ایکسچینج کارپوریشن آف پاکستان جو اس کو گورن کرتی ہے اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا. میں اپنی طرف سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ انشورنس کمپنیز کو اور بینکس کو دیکھنا پڑے گا کہ if I am a buyer of something, I should know کہ بیڈ سیل کا امکان ہے. ٹھیک ہے نا. میں تو ہمدردی میں لوگوں کو ہمدردی میں کہتے ہیں, کوئی آیا, ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا کہ جی اس نے کہا کہ اگر میں یہ بیچ دوں گا اس میں آپ کو اتنا پروفٹ ہے تو میرا بھی بھلا ہو جائے گا کہ میری ترقی رکی ہوئی ہے یا مجھے بینک جو ہے وہ زیادہ فوکس کرے گا. تو لہٰذا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ لیا جائے. دوسرے یہ کہ انشورنس جو ہے بزنس, ایگریکلچر, ہیلتھ اور کامن مین ہر اعتبار سے ضروری ہے. تو واٹ از ہیپننگ, انشورنس کمپنیز کے لوگ آج موجود ہیں کیا یہاں پر؟ جی موجود ہیں. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دس از اے گڈ پروڈکٹ بٹ لوگوں کو کانفیڈنس نہیں ہے. تو وہ جو گیپ ہے بٹوین کانفیڈنس اینڈ پروڈکٹ اس کو ہینڈل کرنا ہے. اچھا اف یو کم ٹو دا گورنمنٹ کہ جی آپ ہمیں کچھ اور بیساکھیاں دیں چلنے کے لیے, دیٹ از ناٹ دا وے ٹو گو. اچھا اگر آپ یہ آئیں کہنے کے لیے, مثال کے طور پر آئی بی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ کہ جی نیبرنگ کنٹریز میں قوانین ایسے ہیں کہ انشورنس انکریج بھی, تو دا گورنمنٹ شوڈ بی لوکنگ ایٹ دوز لاز. یہ تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, پارلیمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی سجیسٹ کہ آپ کو بھی اس کی مائلیج دیکھو. ایک ہے پروڈکٹ آپ کی, ایک ہے اس کا بیچنا, تیسرے ہے پبلک کانفیڈنس, چوتھے ہے کہ پرفارمنس ہو, اور پانچویں یہ ہے کہ یہ ایشورنس ہو کہ یہ ایکسپلائٹیٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ کیفیت ہو, مجھے یہ خیال ہو کہ میرا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے تو اور کانفیڈنس ختم ہو جائے گا. تو آج کل کی دنیا کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, معاف کیجیے میں طویل ہو گئی میری گفتگو, میں آج کل یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کمپنیز صرف پروفٹ اور اسٹاک ہولڈرز کی جواب دہ نہیں ہے. آج کل کی دنیا کے اندر پروفٹ اور اسٹاک ہولڈرز از ون ریسپانسبلٹی, بٹ کمیونٹی از آلسو کے ساتھ بھی آپ کا رویہ بہتر ہو, انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی بہتر ہو, مستقبل اور آج کے حوالے سے بھی بہتر ہو کہ آج جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کل نقصان دہ تو نہیں ہوگا. وہ انوائرمنٹ پر زیادہ لاگو ہے, مگر کمیونٹی تو بہت رسپانسبل ہے نا, کمیونٹی کی ذمہ داری آپ پورا کریں. تو ڈیفینیٹلی اٹس اے پروفٹ میکنگ وینچر ہے. کبھی کبھی یہ آتا ہے کہ جناب اس کو ڈائبٹیز تھا, لہٰذا اس نے اپنی ڈائبٹیز چھپائی اور یہ مر گیا, تو ہم اس کو ڈیتھ انشورنس نہیں دے رہے. اب ڈائبٹیز کا رسک جو ہے پتہ نہیں, یہاں پاکستان کے اندر 30% لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, 20% لوگوں کو ڈائبٹیز ہے. ٹھیک ہے, آپ اس میں رسک اپ گریڈ کر لیں. جیسے ایک خراب ڈرائیور ہے تو جب دوبارہ انشورنس کے لیے آئے گا گاڑی کی تو آپ اس کا رسک مارجن بڑھا لیں گے آپ. ڈائبٹیز ہے, ہیپاٹائٹس ہے, یہ جو عام بیماریاں ہیں ان کو رسک کے طور پر آپ ڈائگنوز کریں. جو ڈاکٹر شروع میں لگایا جاتا ہے کیونکہ پیسہ آ رہا ہے, تو اس کو جیسے ہی اس نے جو کچھ کہا اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے لے لیا. جب وہ مر گیا تو آپ نے کہا کہ نہیں اس کو تو یہ بیماری تھی, اس کو یہ بیماری تھی, تو یوں نہیں دیں گے. تو دیٹ کریٹس مس گیونگس. جتنا لکھ لیں اتنا اچھا ہے, جتنا اوپن کریں, جتنا لوگوں کو بتا دیں وہ اچھا ہے. تو لہٰذا انشورنس کو میں پروفٹ میکنگ وینچر اپنی جگہ پر, اور ایک ملک کی بینیفٹ کی چیز دوسری جگہ پر میں اس کو اہمیت دیتا ہوں. کراپ انشورنس کے اندر میں نے ڈاکٹر صاحب نے, محتسب صاحب نے ہماری بڑی مدد کی کہ انشورنس کمپنیز کے حوالے سے یہ پش کیا کہ کراپ انشورنس بڑھائی جائے, لوگوں کو بتایا جائے. کمپلسری کراپ انشورنس جو لون لیتا ہے اس کے ساتھ تو ہو جاتی ہے مگر دوسروں کے ساتھ نہیں ہے. مگر آپ یہ دیکھیے پھر گورنمنٹ مجبور ہوتی ہے کہ جی یہاں کے کراپس ڈیوسٹیٹ ہو گئے تو گورنمنٹ اپنی انشورنس دیتی ہے. اب یہ کہ انشورنس کریں اور ری انشورنس بھی کرا لیں, اپنی رسک کو کہیں نہ کہیں ڈائلیوٹ بھی کر لیں, تو بے انتہا اپارچونیٹیز ہیں. تو آئی ایم شیور کہ آج کا آپ کا سیمینار جو ہے ان اپارچونیٹیز کے اعتبار سے ایک لرننگ ایکسپیرینس ہوگا کہ ہم سب مل کر انشورنس کا کوانٹم پاکستان کے اندر بڑھائیں تاکہ کمیونٹی کی ایک مدد ہو جائے اور ایک سیٹسفائیڈ کمیونٹی بیسس پر پاکستان کی ہم ترقی کی طرف جا سکیں. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, اور امید کے ساتھ کہ تھنگز ول کیپ آن گیٹنگ بیٹر. محتسبین کے محنت سے میں بڑا متاثر ہوں, انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑی جلدی یہ انصاف پرووائڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. السلام علیکم.